हेलो अस्सलाम एवरीवन, आई होप सो यू विल वेल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एजुकेशन 11 क्लास की मुकम्मल प्रिपरेशन और साथ में पेयरिंग स्कीम। चलो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है एजुकेशन 11 क्लास। ठीक है, इसमें हमने करना क्या होता है, हमने सबसे पहले हमारे पास जो आती है MCQs वो होते हैं टोटल 20 मार्क्स के। ठीक है, फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 50 मार्क्स के। फिर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, अब हमारे पास हम पेनिंग की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो MCQs हैं वो हमारे पास 3 MCQs आने होते हैं चैप्टर नंबर 1, 4, 6 और 7 में से। और बाकी जो हमारे पास चैप्टर्स हैं यानी फ्रॉम ऑल अदर चैप्टर्स उनमें से हमारे पास 2-2 MCQs आती हैं। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आना है, यानी मैं आपको पेयरिंग बता रही हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आना है उसमें चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी इसका पेयर हमारे पास 1 और 5 चैप्टर के साथ बनता है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमारे पास 3 और 4 चैप्टर। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने हैं 3 में से 6 आएंगे और 4 में से भी 6 आएंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आना है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 इंक्लूड है, जिसमें से हमारे पास 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इनको बड़े अच्छे तरीके से याद करिएगा और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अब सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इल्म के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा। बेहतर तो आपके लिए ये भी है कि आप साथ में आयत भी लिख के आए, लेकिन अगर आयत नहीं लिख कर आते तो जिस सूरत की आपने आयत लेनी है वो सूरत और उसकी आयत का नाम लाजमी लिखें। अब हमारे पास जो सूरतुल मुज़म्मिल है इसकी आयत नंबर 9 में बताया गया था, कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि ऐ पैगंबरों इनसे पूछें क्या जानने वाले और ना जानने वाले कहीं बराबर हो सकते हैं। ठीक है, ये आप आयत का तर्जुमा लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और आयत है जिसका हम तर्जुमा लिख सकते हैं जो कि सूरतुल आला इमरान की 18वीं आयत है। ठीक है, अल्लाह ने खुद शहादत दी है इनके सिवा कोई आला नहीं और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने दी है। ठीक है, हम इसकी जगह ये भी आयत लिखें। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास तरीन की 4 बुनियादों के नाम। ठीक है, अब हमारे पास तरीन की टोटल 4 बुनियादें कौन कौन सी हैं। हमारे पास टोटल 4 अहम बुनियादें हमारे पास नज़रियाती बुनियाद, ठीक है, नज़रियाती बुनियादें, फ़लसफ़ाना बुनियादें, नफ्सियाती बुनियादें और समाजी और मशरती बुनियादें। ठीक है, ये हमारे पास जो थी तरीन की 4 बुनियादों के नाम थे। अब हमारे पास अगला जो होता है नफ्सियात की तरीफ। अब हमने नफ्सियात की तरीफ को बड़े ही छोटे से और मुख्तसर से अल्फाजों में लिखना है कि नफ्सियात आखिर कैसे किसी हैं। नफ्सियात इल्म का एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसानी फितरत, रुझानात, ज़हन और इसके तर्ज अमल का मुताला किया जाता है, इसको हम नफ्सियात कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है फ़लसफ़ा की तरीफ। ठीक है, फ़लसफ़ा किसे कहते हैं। फ़लसफ़ा जो हमारे पास ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हुब्बल दानिश। ठीक है, जिसके मानी हुब्बल दानिश है। ठीक है, अब हकीकत और सदक़ात तक रसानी की जदोजहद और कोशिश जो इंसानी अक्ल की बुनियाद पर की जाती है क्या कहलाती है, फ़लसफ़ा कहलाती है। ठीक है, फ़लसफ़ा हकीकत और सदाकत तक रसाने की जदोजहद और कोशिश जो इंसानी अक्ल की बुनियाद पर की जाती है फ़लसफ़ा कहलाती है। अब हम चलते हैं नशरमा के 2 असूल। हमारे पास नशरमा के 2 असूल हैं वो भी दर्ज झैल हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है पैदाइशी इख्तिलाफ़ात।
اب پیدائشی اختلافات کیا مراد ہے؟ یعنی پیدائشی اختلافات سے مراد وہ عمل جو کہ بچپن سے ہی بچے میں شامل ہو، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی اس کے ساتھ چلتا آ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ہم پیدائشی اختلافات۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ماحول کے اثرات کے بارے میں۔ ماحول کے اثرات کے بارے میں ہمارے پاس جو تھیوری بیان کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو میرے حوالے کریں، آپ جو چاہیں گے اس کو وہ بتا دو، کہ گویا وہ بچوں کو بگاڑے اور بنائے کا ذمہ ماحول کو ٹھہراتا ہے۔ یعنی اس کی تھیوری میں وہ یہ وضاحت کر رہا تھا کہ بچے کو سنوارنا اور بگاڑنا ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ماحول ہمارا اوپن مائنڈیڈ ہوگا تو بچہ بھی ہمارا اوپن مائنڈیڈ کی طرف ہی جائے گا، لیکن اگر ماحول ہمارا جو نارمل لحاظ سے زندگی جیسے سارے گزارتے ہیں اسی طرح ہوگا تو جو بچہ ہوگا وہ بھی نارمل لحاظ سے ہی اپنی زندگی گزارے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جسمانی ناقص کے حامل ماحول کی حامل بچوں کی دو اقسام بیان کریں، ٹھیک ہے۔ بچوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، بچے کل ذہن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، یعنی جنہیں فطرتی بچے بھی کہتے ہیں، ذہین بچے بھی کہتے ہیں، کل ذہن بچے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ہمارے پاس کافی اقسام ہیں، لیکن آپ لوگوں نے صرف دو اقسام بیان کرنی ہے، تو آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کر لیں۔ اب ہمارے پاس آتی ہے بامعنی تعلیم کے دو صورتیں۔ اس کے بعد تعلیم میں توجہ کی اہمیت بیان کریں۔ تعلم میں توجہ، یعنی تعلم میں توجہ سے مراد ہے کہ استاد کا پڑھانے کا طریقہ، استاد بچوں کو اس طرح سے پڑھائے کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اٹریکشن ملے، وہ خود کہیں کہ یہ استاد ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو استاد کی توجہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ استاد کی ساری توجہ بچوں پر ہو تاکہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور ان کا طریقہ تدریس اتنا اچھا ہو کہ آج اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تعلم کے نظریات کے نام۔ تعلم کے نظریات کے نام بھی ہمارے پاس مختصر ہے، جس میں سے ہم نے چند کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہم نے بتانا ہے تعلم کے نظریات میں ہمارے پاس آ جاتا ہے آمادگی، مشق، تحریک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کرداریت کا نظریہ اور وفوقی نظریاتی تعلیم، کیا اس میں وفوقی نظریاتی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ ذہنی صلاحیت، جذباتی رجحانات وغیرہ جس میں شامل کیے جاتے ہیں، جس سے یہ وفوقی نظریات تعلم بنتا ہے۔ آخر میں ہمارے پاس جو کوشچن آتا ہے ہم نے اس کی بھی وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلا پارٹ جو ہمارا شارٹ کوشچن ہے، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم کے بارے میں اسلامی نظریہ بیان کریں۔ تعلیم کے بارے میں اسلامی نظریے کی وضاحت کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل کی، اس میں ہمیں سب سے پہلے جو اقرا لفظ تھا، یعنی جس کے معنی سے پڑھنا، اس سے ہمیں تعلیم کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے، مختصر سے اس کو بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد رضائی الہی کا حصول کرنے کے دو طریقے۔ رضائی الہی کے ہم نے جو دو طریقے، اس کی وضاحت ہم نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے اگلا شارٹ کوشچن، نصاب کے دو اجزاء۔ نصاب کے دو اجزاء ہمارے پاس ہیں موادی سرگرمیاں، یا ایک تو ہے ہم نصابی سرگرمیاں اور مواد۔ اب ہم نصابی سرگرمیاں اور مواد کے مواد وہ ہوتا ہے جو کہ انسانی تجربات، مشاورات، تحقیقات کے نتیجے میں بر نوع انسان کے مختلف ذرائع عمل سے اخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس پہ ہمارے پاس نصاب کتاب کی شکل میں طالبات کی تدریس کے لیے استاذہ کو مہیا کیا جاتا ہے، جو کہ ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس تعلیم کا دوسرا اہم حصہ، جو کہ تعلیمی ادارے کی مختلف سرگرمیوں کی
सूरत में तालबात की शख्सियत को तमीज़ व तश्कील देने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें हमारे पास स्किल्स वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास इसका इम्तिहान तो नहीं होता, लेकिन इसका मुकाबला होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है गैर रस्मी तलीम। ठीक है, गैर रस्मी तलीम क्या होती है हमारे पास? गैर रस्मी तलीम ऐसी तलीम को कहते हैं जिसमें फ़र्द बाकायदा यानी बाकायदा किसी अदारे की बजाय अपने वालिदैन, माहौल, माशरे से सीखता है। यानी जो किसी स्कूल, किसी मदरसे, किसी कॉलेज से नहीं पढ़ा होता, जो घर में माहौल से सीखता है, जो उसके वालिदैन उसको सिखाते हैं। ठीक है, बच्चों की सबसे पहली जो अव्वल दर्जा होती है वो होती है माँ की गोद। ठीक है, उससे वो सीखना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो पंगूरे से कब्र तक। यानी आप लोग हासिल इल्म यहाँ तक करो जब तक आप लोग जो है वो कब्र तक नहीं पहुँच जाते, तब तक आप अपना इल्म हासिल करो। इसका मतलब यह है कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रस्मी तलीम के दो ज़राए। ठीक है, रस्मी तलीम के हमारे पास दो ज़राए जो होते हैं कि मुख्तसर से हैं। यानी रस्मी तलीम ऐसी तलीम को कहते हैं जो हम किसी मदरसे, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए बाकायदा निसाब के साथ, उस्तादों के साथ हम हासिल करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो दो ज़राए हैं वो दर्ज ज़ैल हैं। एक ज़राए हमारे पास स्कूल, दूसरा कॉलेज, तीसरा यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तदरीस की तरीक़। तदरीस किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, तदरीस एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए उस्ताद मुख्तलिफ तरीक़ाए तदरीस और तदरीसी हिकमत के तहत तालबात की शख्सियत में तब्दीली के लिए मुनासिब तरतीब इख्तियार करती हैं। ये तदरीस कहलाते हैं। और उस्ताद ने इन्हें मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने होते हैं जो कि मुअस्सर और कामयाब तदरीस हो, जिसमें तालबात दिलचस्पी, दिलकश और आसानी से समझ सकें। ऐसा तरीका है अपनाएं ताकि तालबात को समझ आए, इसे तदरीस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इस्लाम के नज़दीक इल्म का आखिरी और हकीकी नज़रिया वही क्यों है। क्योंकि इस्लाम के नज़दीक हमारे पास कि हमने एक ना एक दिन अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है। ठीक है, इस्लाम में हमें सबसे पहले इल्म को तरजीह दी गई, हमें इल्म सिखाया गया। और आखिरी भी हकीकी यही है कि हमने हमारे लिए जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल थे, आखिरी रसूल हैं, और हमारे भी आखिरी नबी और रसूल हैं, तो इसके बारे में हमने बताना है। इसके बाद हमारे पास पाकिस्तान में तलीम के कोई से दो मकासद तहरीर करें। पाकिस्तान में तलीम के दो मशर्तियाती मकासद। ठीक है, इसकी हमने वजाहत करनी है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है तलीम के दायमी मकासद और तलीम के कोई से दो रूहानी व इखलाकी मकासद की वजाहत करनी है। ठीक है, हमने इसके बाद हमारे पास कायनात की हकीकी तस्वुर के बारे में आप क्या बताएंगे। यानी कायनात का हकीकी तस्वुर हमारे पास कि अल्लाह ताला हकीकी इल्म का सरचश्मा है। इसका इल्म हर किसी किस्म के खता से पाक है। अल्लाह ताला अपने ज़ाती इल्म में ऐसा इल्म जो इंसानी हदायत और रहनुमाई के लिए दरकार है, अपने बंदों यानी अंबिया इस्लाम को खसूसी ज़रिए से पहुँचाया गया। ठीक है, कायनात का हकीकी तस्वुर ये हमने बयान करना है। इसके बाद हमारे पास जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाते हैं चार्ल्स भूषण के मुतालिक तलीम जिस्मानी की वजाहत करें। यानी हमने बताना है कि तालीम, जिस्मानी तालीम जो हमारे लिए कितनी अहम है, इसकी तारीफ बयान करनी है। इसके बाद ज़हनी नशोनुमा की हमने वजाहत करनी है कि ज़हनी नशोनुमा आखिर क्या है। ज़हनी नशोनुमा हमारे पास ऐसा अमल है जो कि ज़हन को सुकून देता है। ठीक है, हमारे पास ज़हनी नशोनुमा होता है। अब हमारे पास जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमारे पास मुख्तसर सी है। ठीक है, तलीमी जिस्मानियत की अहमियत पर मुख्तसर नोट। इसके बाद तलीमी जिस्मानियत के मुतालिक एक हदीस,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تعلیمی جسمانی کے 2 فوائد تحریر کریں. تعلیمی جسمانیت سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی جسمانیت کے 2 مقاصد. کور ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ تفریح کی 2 صورتیں تحریر کریں. اس کے بعد وراثت کے وقت کی تعریف. تفریح میں ثقافتی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ تفریح سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے لانگ کوشچنس کی طرف. اب ہمارے پاس جو لانگ کوشچن آنے ہیں وہ چیپٹر نمبر 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 سے آنے ہیں. میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ چیپٹر نمبر 1, چیپٹر نمبر 5 اور چیپٹر نمبر 8 اچھے سے کر لیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اسی میں سے لانگ آئیں گے. اب ہم چلتے ہیں لانگ کی طرف. ہمارے پاس جو سب سے پہلے لانگ دیا گیا ہے یعنی تعلیم کے دائرہ عمل کی وضاحت. تعلیم کے دائرہ عمل کی وضاحت ہم نے کرنی ہے. ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 سے آیا ہوگا. اس میں ہم نے سب سے پہلے جو اس کی 3 اقسام ہیں وہ ہم نے بتانی ہے. ٹھیک ہے, 3 اقسام ہمارے پاس ہیں: وفوقی تعلیم, تاثراتی تعلیم اور مہارتی تعلیم. اب وفوقی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ وفوقی تعلیم کہتے ہیں جو ذہن میں معلومات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور تاثراتی تعلیم کہتے ہیں جو ماحول کا اثر ہوتا ہے. اور جو مہارتی تعلیم ہوتی ہے یعنی ہنر کی تبدیلی, اس کو ہم کہتے ہیں وفوقی, تاثراتی اور مہارتی تعلیم. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا شورٹ کوشچن ہے وہ ہے اسلام میں تعلیم کی اہمیت. اسلام میں تعلیم کی اہمیت یعنی ہم نے سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس اسلام میں سب سے پہلے جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں سب سے پہلے لفظ پڑھا گیا تھا اقرا, یعنی جس کے معنی تھے پڑھنا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اسی لفظ سے ہوا اور پہلی وحی میں تعلیم سے متعلق الفاظ کے 5 مرتبہ ٹکرار سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اس قدر بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ حقیقت آدم علیہ السلام کے وقت فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے ان کی تعلیم کی صلاحیت کا ذکر فرمایا جو فرشتوں کو حاصل نہیں. قرآن مجید میں علم اور تعلیم کے حوالے سے بے شمار آیتیں اور الفاظ موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں سے جو ایمان رکھنے والے ہیں اور جنہیں علم بخشایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے جو کہ سورۃ المزمل کی 9 آیت ہے کہ اے پیغمبروں ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی تھی وہ ہے رب زدنی علما, سورۃ الطٰہٰ کی 114 آیات. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس کے بعد ہمارے پاس قرآن پاک میں اور اسلام میں ہمیں کئی جگہ پہ تعلیم کی تربیت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک جگہ اور جو ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو حاصل کرے اور آگے اس کی تعلیم دے. یہ ہمارے پاس تھا اسلام میں تعلیم کی اہمیت. ٹھیک ہے, جو کہ میں نے آپ کو اچھے سے وضاحت کر دی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف. پیشہ ورانہ تعلیم. ہمارے پاس جو پیشہ ورانہ تعلیم ہے یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ ہم پیشے کے متعلق حاصل کرتے ہیں. یعنی پیشہ وہ ہوتا ہے جو کہ کاروباری پیشہ جو ہم نے اختیار کرنا ہوتا ہے. اب پیشہ ورانہ تعلیم میں ہمارے پاس کئی ایسی جو تعلیمیں ہیں جو کہ ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہیں. یعنی طب کی تعلیم جو کہ جس کا دورانیہ 5 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بایو والوں کے لیے ہوتے ہیں جو بیماریوں کے علاج وغیرہ کرتے ہیں, اسے ہم طب کی کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس انجینئر کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے, اس کا دورانیہ 4 سال کا ہوتا ہے. یہ 4 سال کا کورس ہوتا ہے جس کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس زراعت کی تعلیم آ جاتا ہے.
تجارتی اور کاروباری تعلیم آ جاتا ہے. ہمارے پاس آ جاتا ہے قانون کی تعلیم جو کہ LLB کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا دورانیہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہوم اکنامکس کی تعلیم آ جاتا ہے. تربیت استاد آ جاتی ہے جس میں جو کہ ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں اور آخر پہ جو ہمارے پاس ہے کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم. یہ ہمارے پاس پیشہ ورانہ تعلیم تھی. اس کی آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کرنی ہے اور اچھے سے لوگوں کے طور پر تیار کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تعلیم کی اہم بنیادیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تعلیم کی اہم بنیادیں. تعلیم کی اہم بنیادیں ہمارے پاس 4 ہی ہیں جو کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتائی بھی تھی. ہمارے پاس شارٹ کوسچن بھی آیا ہوا تھا. تعلیم کی اہم بنیادیں, جو تعلیم کی اہم 4 بنیادیں ہیں وہ ہے نظریاتی تعلیم, بنیادی فلسفے, اور اس کے بعد نظریاتی بنیادیں, سماجی اور معاشرتی بنیادیں. ان سب کی ہم نے وضاحت کرنی ہے. جو ہمارے پاس نظریاتی بنیادیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ حیات زندگی کے بارے میں چند بنیادی سوالات کے جوابات. ٹھیک ہے, مثلا اس کائنات کا خالق کون ہے, کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے, اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے, کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا موت اسی زندگی کا انجام ہے, اگر اس خالق کا ہے تو اس خالق کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے. یہ سارے ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس کو ہم نظریاتی سوالات کہتے ہیں, نظریاتی بنیادیں. اب ہمارے پاس اگلا ہماری جو بنیاد ہے, ٹھیک ہے, ان سب کی آپ لوگوں نے اچھے سے وضاحت کر لی. فائدہ اور تعلیم کا باہمی رشتہ ہمارے پاس کیا ہے. فائدہ اور تعلیم یعنی فائدہ ہمارے پاس جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں غلط صحیح میں شعور پیدا چلتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنا ایک مقصد پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو فائدہ تعلیم ہے اس کے ہمارے پاس 2 اقسام بھی بیان کی گئی ہیں, تو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جس میں ہمارے پاس سماجی فوائد اور معاشرتی فوائد. اب سماجی فوائد جو ہے ہمارے پاس یعنی تعلیم کو معاشرتی سرگرمیاں کاری قرار دینے کے ساتھ ساتھ عام طور پر تعلیمی فوائد کا ایک پہلو نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے جو کہ نظام کا سماجی اور تہذیبی پہلو ہے. یا اس کے جو ہمارے پاس آگے ہمارے پاس اس کے جو پوائنٹ بن رہے ہیں وہ ہیں عملی فوائد, اخلاقی فوائد اور سیاسی فوائد. اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے. اور ہمارے پاس جو تعلیم کے معاشرتی فوائد ہیں اس کے بھی آگے ہمارے پاس 3 پوائنٹ بنتے ہیں. وہ ہے روزگار, بہتر معیاری زندگی اور قانونی ترقی. روزگار میں ہم نے تعلیم کی بدولت بڑے پیمانے پر روزگار کے موقع مہیا ہوتے ہیں. مختلف شعبوں سے وابستہ افراد روپیہ کماتے ہیں اور بڑے منصوبے روزگار مہیا کرتے ہیں. بہتر معیاری زندگی سے مراد انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے انداز بتاتی ہے. ایک پڑھا لکھا انسان اس رہن سہن میل جول چال چلن اور تہذیب و تعادل میں نگار پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقسیم کرنے کے جذبات سنوار لیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس قانونی ترقی یعنی ہمارے پاس جو ترقی ہے تعلیم سے بحیثیت مجموعی قومی ترقی کی راہ کھلاتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں میڈیکل شعبے اور انجینئرنگ, زراعت, یہ سارے شعبے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے پیشہ ورانہ میں, وہ سارے شعبے میں ایڈ ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ماحول. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ماحول کیا ہوتا ہے. ماحول میں ہم نے جو وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بچہ کس ماحول کے ساتھ نشوما کرتا ہے. ماحول کے اثرات دراصل کسی فرد کی ذات میں تغیرات لانے والے ایسے اثرات ہیں جو کہ بار داخلہ بننے کے بعد اس پر خارجی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا ایک پودے کے پیدا ہوتے اس کے نشوما پر آب و ہوا, کھاد اور پانی وغیرہ وہ اثرات ہیں جو اس پر خارجی طور پر پڑتے ہیں. اس لیے اس کو ماحول کا نام دیا جاتا ہے. ماحول بچوں کی شناختیت پر بہت اہم اور بنیادی اثر ڈالتے ہیں. بچوں کی بے شمار دلچسپیاں, قسم کی عادتیں اور عجیب
و غریب انداز فطرت اس کے ماحول کے باعث ہوتی ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس پر پڑنے والے جملات اثر ماحول کے اثرات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری ہمیں اس میں وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں اہم پارٹ ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ہمارے پاس تھیوری پیش کی گئی ہے بچے کے متعلق۔ ایک بچہ جو آپ چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں، یعنی جیسا آپ کا ماحول ہوگا وہ بچہ ویسا ہی بنے گا۔ آپ کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو سنوارنا چاہتے ہیں یا بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم نے اس چیز کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو بتانا ہے کہ اگر اچھی اور خالص خوراک، صاف اور تازہ پانی، خالص ہوا متوازن مقدار میں نہ ملے تو افراد کی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سب ماحول ہی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ماحول اور توازن کی بست ہے وہ بتانی ہے ہم نے۔ پورا ماحول اچھے توازن کو ڈبانے کی طاقت رکھتا ہے، ہم نے اس کو مختصر بیان کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں وراثت کے اصول۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو وراثت کے اصول ہیں کہ جب بچے کی نشو و نما اور بلدیدگی میں توازن اور ماحول کے اثرات کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسے افراد ماحول کو اپناتے ہیں جو ان کی دلچسپیوں کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے ماحول کو اس انداز سے اپناتے ہیں کہ وہ ان کی دلچسپیوں کو صلاحیتوں سے ہمگام ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ حرکتیں جو کہ بچہ بچپن ہی سے کرتا ہے اور یہ اس کو وراثت میں حاصل ہوتی ہیں، کہ یہ اس کو پیدائشی عمل ہوتا ہے جو کہ وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ اس کا اچھا برا عمل جو وہ بچپن سے کرتا ہے یہ اس کو وراثت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ ہے ہمارے پاس نشو و نما کے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے مسلسل عمل۔ ٹھیک ہے، رفتار، بچوں کی مختلف رفتار۔ اس کے بعد لڑکے اور لڑکیوں میں نشو و نما کی مختلف رفتار، ہم نے اس میں اس کی بات کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جاتا ہے تعلیم پر اثر پذیر عناصر۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ماہر اور تعلیم کے بنیادی رغبت، کیا ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے، اور ماہر اور کھیل کی وضاحت کرنی ہے ہم نے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فرد کی نشو و نما میں تعلیم کا کردار۔ فرد کی نشو و نما میں تعلیم کا کردار بیان کرنا، یعنی ایک فرد ہے اس کی نشو و نما میں تعلیم کا کیا کردار ہے۔ اب ہمارے پاس جو نشو و نما کرتا ہے تو اس کے تعلیم کا بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ سٹارٹنگ سے اس کی بنیاد پڑھائی پر تعلیم پر رکھی جاتی ہے تو اس کو غلط صحیح میں فرق کرنے کا آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے میں رہنا کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تعلیم کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ وہ غلط صحیح میں فرق کرنا جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مشاورت۔ ہمارے پاس مشاورت کا مفہوم ہمارے پاس مختصر ہے۔ مشاورت میں ہم نے جو بیان کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے مشیر اور مشار کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس میں مشیر اور مشار یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس نصیحت لینے والا اور دوسرا نصیحت دینے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس مشاورت ہے، اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مشورہ لینے والا ہوتا ہے اس کو ہم نے مشار اور مشورہ دینے والے کو مشیر کہتے ہیں۔ جو کوئی ترتیب یافتہ یا تربیت یافتہ شخص ہی انجام دے سکتا ہے، جس کا مقصد افراد کو پیش آمدہ مسائل کو خود آزادانہ طور پر حل کرنے میں مدد دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس چیز کی وضاحت کرنا کہ مشاورت دراصل دو افراد یعنی مشیر اور مشار کے درمیان ایک ایسا براہ راست تعلق ہے جس میں
ایک فرد مشاٹ جب اپنے مسائل کو ذاتی طور پر سمجھنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ کسی ایسے افراد مشیر کی طرف رجحان کرتا ہے جو اپنے علم، تجربات، مہارت اور تربیت کے لحاظ سے صلاحیت میں اس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی مشکل اور الجھنوں کے شکار کی فرد کی شخصیت کی تکمیل و تشکیل میں اس کی مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے پیش آمدہ مسائل و مشکلات کا تجربہ کرنے کے بعد اس کا مناسب حل تلاش کر کے اس کو دیتا ہے تاکہ وہ اپنے مشکلات اور مسائل سے حل نکال لے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نصاب، ٹھیک ہے، یعنی نصاب کے عناصر۔ ہمارے پاس جو نصاب کے عناصر ہیں درج ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے نصاب کی ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ نصاب سے مراد علوم اور سرگرمیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کسی بھی تعلیمی نظریے کے زیر ہمراہ طالب علم کے لیے فراہم کیا جاتا ہے، جس کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس نصاب کے عناصر جو ہے 4 ہیں ہمارے پاس جو درج ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو نصاب کا عناصر ہے وہ مقاصد نصاب، نصابی مواد، طریقہ تدریس اور جائزہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جو مقاصد نصاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ نصاب کیوں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، نصاب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر تعلیم کے ذریعے طالبات کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ان سب کے سوالات ہمیں نصاب کے مقاصد دیتے ہیں۔ دراصل نصابی مقاصد نفسیاتی اور مرکزی جوراز رکھتے ہیں۔ ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طالبات تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، ان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تعلیم سے ان کو کیا حاصل ہوگا۔ کیوں بھی نفسیاتی لحاظ سے طالبات کے بغیر اپنے رد عمل کا اظہار کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی فائدے کے بغیر بھی وہ رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس لیے نصاب سائی میں سب سے پہلے مقاصد نصاب کا تعین کیا گیا، کیونکہ مقاصد کے متعلق منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ نصابی مقاصد اس لیے بھی اہم ہیں کہ ان کی مدد سے ہمیں اپنی کارکردگی اور منزل سے فاصلے کا علم ہوتا ہے۔ پھر مقاصد قومی ملکی ضروریات، نظریات اور افکار کی ترقی کے لیے ضمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے نصاب کے مقاصد کا تعین کرتے ہوئے ایک طرف فرد کی دلچسپی اور خواہشات اور دوسری طرف معاشرے کے مضمون کی ضروریات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے نصابی مواد۔ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یعنی نصاب کے لیے مواد کا انتخاب بڑی اختیار سے کیا گیا۔ یہ مواد ایسا ہے کہ جو کہ طالبات کی ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشرتی نشوما کر سکتے ہیں اور طالبات کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ وہ ان سب کے حصول میں معاون کرتے ہیں۔ یہ وہ ضروری ہے کہ نصابی مواد طالبات کے لیے ذہنی استعداد کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس چیز کا مواد وہ اپنے اندر حاصل کریں جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ بچوں کی نفسیات، تبلیغ اور نشوما کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصابی مواد میں میت، جامع اور واضح زندگی سے مرطوب اور افاضل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے طریقہ تدریس، یعنی نصاب سے پہلے مرحلے کی ترکیب کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصابی مواد کو طالبات تک کس طرح پہنچایا جائے۔ یہ معلم ہی ہے جو کہ طالبات کو پڑھا کر طریقہ تدریس ان کے متعلق اور ان کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یعنی استاد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نصابی مواد اور مقاصد نصاب کس طرح حاصل کرنا ہے اور ان کی دلچسپیاں کس طرح ہیں۔ طریقہ تدریس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی استاد طالب علم کو اس طرح سے پڑھائے کہ تمام طالبات کو سمجھ آ جائے اور ان کی دلچسپیاں ان میں انوالو ہو جائیں، یعنی وہ سب اس میں دلچسپی پیدا کریں۔
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نصابی جائزہ. نصابی جائزہ میں ہمارے پاس جو سب سے اہم بات ہے کہ نصابی جائزے سے ہمیں طالبات کی صلاحیتوں اور ان کی تخلیقی معاشرتی طاقتوں کا علم ہوتا ہے. ہمیں نصاب کو بہتر بنانے اور اس میں موقع پیدا کرنے چاہیے. نصابی جائزے سے حاصل شدہ نتائج نصاب اور نصابی اجزاء کو خوب سے خوب تر بنانے میں رہنمائی کا کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نصاب کی خصوصیات، یعنی اچھے نصاب کی خصوصیات ہمارے پاس درج ذیل ہے جو کہ ہم نے وضاحت کرنی ہے. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے کہ اچھے نصاب کی اولین خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ طالب علم کو معاشرے کو سمجھنے، اس کی ترقی میں حصہ لینے کے زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتا ہے. اچھے نصاب طالبہ کو ان مہارتوں صلاحیتوں سے آگاہ کرتا ہے جن کی مدد سے وہ شخصی گروہ کو حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ہمارے پاس اچھے نصاب کی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ طالب علم کے لیے ایسے مضامین، تدریسی مواد اور تجربات کا انتخاب کرے جو بچوں کے زیادہ سے زیادہ ذہنی اور فکری تربیت کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں اور بچوں کی دلچسپی اس میں زیادہ ہو. اس کے بعد اچھا نصاب طالب علم کے انفرادی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم گائنی ہوتا ہے. اچھے نصاب طالب علم کی طبی اور ذہنی عمر اور ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق ہوتا ہے. ان میں مضامین موضوعات اس طرح سے ترتیب دیے جاتے ہیں جن سے زیادہ طالب علم کی دلچسپی اور رجحان کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس نصاب کی خصوصیات تھی جو کہ ہم نے اچھے سے تیار کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تعلیمی جائزہ اور تکمیل. تعلیمی جائزہ اور تکمیل ہمارے پاس اس کی اہمیت ہم نے وضاحت کرنی ہے. اس میں ہمارے پاس جو پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے طالبے کی تعلیم کا جائزہ، طالبہ میں تعلیم کے لیے تحریک پیدا کرنا. ٹھیک ہے. طالبے کی گروہ بندی، تدریسی مواد کی تشکیل و تنظیم، طالبہ کو اگلی جماعت میں ترقی دینا، اعلیٰ تعلیم اور ملازموں کے لیے انتخابات. ٹھیک ہے. اور آخر میں ہمارے پاس ہے تخریج میں استعمال. ان سب کی ہم نے وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس طالبے کی گروہ بندی ہے، یعنی کسی بھی تعلیمی ادارے کے انتظامی اور تعلیمی امور میں بھی جائزے کا استعمال بہت اہمیت کے حامل ہے. یہ نہ صرف طالبات کی انفرادی رفتار سے آگاہ کرتا ہے بلکہ طالبہ کے مابین تعلیمی تاثیر کے لحاظ سے بھی درجہ بندی کو بھی وضاحت کرتا ہے. اسی طرح جائزہ تعلیم مقاصد کے حصول کے لیے طالبات کی گروہ بندی کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اعلیٰ تعلیم اور ملازموں کے انتخاب ہے، یعنی جائزے کے ذریعے حاصل شدہ معلومات کی وضاحت سے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اس طرح جائزے کے نتائج کی مدد سے طالبہ کو پیشہ ورانہ مضامین اور شعبہ جاتی انتخابات میں بھی ممانعت ملتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس لانگ کوشچن تھے. آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھے سے تیاری کر لینی ہے اور انشاءاللہ پیپر آپ لوگوں کا بہت اچھا ہوگا اور جو میں نے آپ کو بتایا یہی سب کچھ آئے گا. گڈ لک. اللہ حافظ.